बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम उस हदीस का चौथा हुक्म बयान करना जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से फ़रमाया था। चौथी बात ये है, व अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक। ए अबू हुरैरा, इंसानियत के लिए वो चीज़ पसंद किया कर जो अपने लिए पसंद करता है, तो पक्का मुसलमान बन जाएगा। अगर हम पक्के मुस्लिम बनना चाहते हैं तो इंसानियत के लिए वो चीज़ पसंद किया करें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन 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 आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। देखते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। जामिया कराची में तदरीसी अमल बहाल होगा या नहीं, फैसला आज अंजुमन असातिज़ा के जनरल बॉडी इजलास में होगा। असातिज़ा का क्लासेस का बाइकॉट 10वें रोज़ भी जारी। तालिब इल्म मायूसी के साथ घर लौट जाने पर मजबूर। शहर कायद में आवाम को महंगाई का एक और झटका। मुख्तलिफ नामवर कंपनियों ने खुर्दनी तेल और घी 15 रुपये तक महंगा कर दिया। शहरियों के लिए गैस बहरान अजियत बन गया। सर्दी तो ख़त्म हो गई मगर गैस बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। कैदी क्यों और कैसे फरार होते हैं, सिटी 21 की टीम ने पता लगा लिया। शहर कायद में 1200 कैदियों को पेशी पर ले जाने के लिए सिर्फ 600 अहलकार तैनात हैं, जबकि मंजूर शुदा नफरी 950 अहलकार की है। शहर कायद में रंग बरंगे फूलों की बहार आ गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया सैयद मोहम्मद अली जैदी ने गुलाब और देला फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान। उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं? जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि जामिया कराची में आज 10वें रोज़ भी जो तदरीसी अमल है वो बहाल नहीं हो सका। मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आज भी जो तालिब इल्म हैं वो तालीम से महरूम है और वहाँ पर इस वक्त जो असातिज़ा हैं उनकी जानिब से बाइकॉट किया जा रहा है। और असातिज़ा का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे क्लासेस का बाइकॉट जारी रहेगा। इस हवाले से जो फ़ैसला है वो आज अंजुमन असातिज़ा के जनरल बॉडी इजलास में होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि 10 रोज़ गुजर चुके हैं और जो तालीम और तदरीस का जो अमल है वो अभी तक बहाल नहीं हो सका। इस हवाले से बात करते हैं। जी सैयद रिजवान साहब, 10 रोज़ गुजर चुके हैं। कराची यूनिवर्सिटी की बात की जाए, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और असातिज़ा की जो डिमांड्स हैं, एक तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ के सेक्रेटरी उनको हटाया जाए बरतरफ कर जामिया, और दूसरा उनका मुतालबात ये है कि उनकी कुछ तनख्वाहों की उन्होंने एग्जैक्टली मुतालबात हैं क्या उनके? देखिए, जो उनके मुतालबे हैं वो उसमें जो बुनियादी मुतालबा है वो तो ये है कि जो तनख्वाहों में इजाफ़ा होता है वो इजाफ़ा उनके नहीं किया गया है, वो फिलफौर किया जाए। इसके अलावा सेक्रेटरी जो हैं जामियात के, उनको बरतरफ करने का मुतालबा किया गया है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो मुस्तकिल तौर पर जो वीसी हैं
ان کی تقرری عمل میں لائی جائے. یہ سارے مطالبات جو ہے وہ ان کے ہیں. اور اب تک جو صورتحال ہے وہ افسوسناک اس لیے کہ دیکھیں کووڈ نے پہلے ہی آپ کے جو تعلیمی نظام ہے اس کو بہت نقصان پہنچایا, ستیہ ناش ہوا تعلیم کا. بہرحال اس کو ریکور کرنے کی ضرورت تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو یہ چل رہا ہے معاملہ, اس کو فوری طور پر جو ہے حل کیا جائے اور جو تعلیمی نقصان ہے اس کو روکا جائے, کیونکہ یہ اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا. صحیح. اور کہا جا رہا ہے کہ آج سندھ میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں بلیک ڈے کے طور پر منایا جائے گا اور تمام جو تدریسی عمل ہے وہ اسی طرح مطلب بند رہے گا. اور جو اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ آج اجلاس ہوگا. کل اگر کی بات کی جائے تو جو ہمارے وزیر برائے یونیورسٹیز اینڈ بورڈ اسماعیل راہو ہیں, ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی محسن علی صاحب کی. تو کوئی کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک اس میں؟ اچھا دیکھیں, اوور آل اگر بات کی جائے تو دیکھیں اب تک یہی دیکھ رہے ہیں ہم کہ کبھی نرسنگ کا اسٹاف جو ہے وہ احتجاج پر چلا جاتا ہے. جی. معاملات یہی ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹل جو ایشوز ہوتے ہیں اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. اس جو اساتذہ کا جو پروٹیسٹ چل رہا ہے جامعہ کراچی کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو وہ بھی جو ہے لامحالہ اس کا اثر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ, عوام پر اور پورے معاشرے پر پڑ رہا ہے. تو یہ فیلئر ایک طرح سے دکھائی دیتا ہے جو بیوروکریسی ہے اس کا. بیوروکریسی کو چاہیے سندھ کی کہ جو ڈپارٹمنٹل معاملات ہیں کم سے کم ان کو تو درست انداز میں چلائیں تاکہ عوام کو ڈیلیور ہو سکے, اس قسم کے واقعات جنم نہ لیں. اب یہ تعلیم کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بات کی کہ سندھ بھر میں جو ہے اب پروٹیسٹ ہوگا اس پہ, تو وہ تو لامحالہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ دیگر ڈپارٹمنٹ کے جو ہے پروٹیسٹ ہوئے اس میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا. حکومت کو چاہیے اور اساتذہ کو بھی چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی اس وقت ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن میں محسن علی صاحب نے, جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں انجمن اساتذہ. ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں. السلام علیکم محسن صاحب. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس وقت بات کر رہے ہیں ہم کراچی یونیورسٹی جو اس وقت وہاں پر جو احتجاج جاری ہے اساتذہ کی جانب سے, اور جو تدریسی عمل ہے, تعلیمی عمل ہے, 10 روز گزر گئے ہیں, اس کا وہ نہیں بحال ہو سکا ہے. کیا کہیں گے سر یہ, اور آج جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کیا آپ لوگوں کے مطالبات ہیں؟ دیکھیں کل کافی 9 دن کے وقفے کے بعد جو ہے کل ہماری منسٹر اسماعیل راہو صاحب سے ملاقات ہوئی. جی. ملاقات کافی خوشگوار ماحول میں ہوئی. ہم نے اپنے تمام مطالبات ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے تمام مطالبات جائز ہیں, ہم آپ کے تمام مطالبات جو ہے تسلیم کرتے ہیں اور آپ تدریس کا عمل بحال کریں. تو اس سے ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمارے تمام مطالبات جو ہے مان لیے ہیں. اور آج بھی صبح جو ہے سیکریٹری اسٹوڈنٹ بورڈ کی طرف سے ہمیں ایک سرکولر بھی ریسیو ہوا ہے کہ جو 1 فروری کو جو انہوں نے لیٹر نکالا تھا وہ انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن جاری کی ہے. جی. ٹھیک ہے, تو یہ پروگریس ہے, اچھی پروگریس ہے. انشاءاللہ تعالی آج ہماری جو ہے جو اساتذہ کی جنرل باڈی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر سے ہم فیصلہ کریں گے تدریسی عمل کو جو ہے بحال کرنے کے حوالے سے. صحیح, ٹھیک ہے سر, آپ کے بالکل مطالبات جائز ہوں گے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تدریسی عمل کو یوں روک دینا, کیونکہ کراچی یونیورسٹی ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں پر جاتے ہیں پڑھائی کے لیے, اس طرح 10 روز تک بند رہنا, کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ اس میں آپ ہمیں کوئی دوسرا راستہ بتائیں جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. ہم نے اپنے 2.5-3 سال سے ہم ویٹ کر رہے ہیں, 3 سال سے جو ہے ہمیں تسلیاں دی جا رہی ہیں لیکن کوئی عمل نہیں ہو رہا. ایسے میں لوگ جو ہے اپنے حق سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور ریٹائرڈ بھی ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں کہ ہم اس طرف جائیں. تو یہ تو جو ہے حکومتی ادارے یا انتظامیہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ نیگوشیشن کے ذریعے بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرے. جس طریقے سے اسماعیل راہو صاحب نے ہم سے بات چیت کی اور مسائل کا حل نکالا, اگر یہ مسائل کا حل بہت پہلے نکل جاتا تو یہ ہم اس محض تک نہ پہنچتے. صحیح. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جو ہے اسٹوڈنٹ کو نقصان ہوا ہے, جی ہمیں بہت زیادہ اس کا جو ہے احساس بھی ہے. اور کووڈ کے درمیان آپ نے دیکھا کہ باقی تمام پاکستان کے اندر بغیر ایگزام لیے جو ہے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا گیا, لیکن یونیورسٹیز وہ واحد ادارے تھے جہاں پہ آن لائن ٹیچنگ بھی کرائی گئی اور باقاعدہ ایگزام کے تھرو لوگ پروموٹ ہوئے ہیں. صحیح ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 10 دنوں کا آپ بتا رہی ہیں اس میں سے جو ہے ورکنگ ڈیز جو ہے 6-7 ہی ہوں گے, کیونکہ باقی میں ویکینڈ بھی تھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو بھی نقصان ہے اسے ہم اوور کم کریں گے, ایکسٹرا کلاسز لیں گے
ताकि जो नुकसान हुआ है इसे पूरा किया जा सके। सही। तो मोहसिन साहब, आज जो अंजुमन असातिज़ा का जनरल बॉडी इजलास होने जा रहा है, उसमें आपको यकीन है कि आपके तमाम मुतालबात आप लोगों के पूरे हो जाएंगे? देखिए, जनरल बॉडी इजलास में जो है मुतालबात तो हमारे मिनिस्टर साहब से थे, हुकूमत वक्त से थे। जनरल बॉडी इजलास में हमारे मुतालबात नहीं, हम और जो प्रोग्रेस हुई है, हमारी जो मीटिंग हुई है मिनिस्टर साहब के साथ, उसकी जो भी तफसीलात है आज भी इस्माइल राहू साहब ने आप बुलाया है ना, आप लोग की मीटिंग है मेरे ख्याल से? जी, मिनिस्टर साहब ने हमें कल बुलाया था, कल हमारी उनसे मीटिंग हो गई है। अच्छा, तो आज नहीं है? आज हम असातिज़ा के सामने उस मीटिंग की तफसीलात से असातिज़ा को आगाह करेंगे। सही, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपके वक्त का। जी रिजवान साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे कि मोहसिन साहब ने कहा कि हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे हो जाएंगे। आज वो सारे जो कल उनकी डिस्कशन हुई इस्माइल राहू साहब से, वो सारे पॉइंट्स रखेंगे अंजुमन असातिज़ा का जो इजलास है उसमें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो भी नुकसान हुआ है तालीम का वो हम पूरा करेंगे। देखें, ये तो खैर बात खुश आइंद है, अल्लाह करे। हम तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मसला हो, पूरी कौम का जो है वो मसला बना हुआ है, इसको हल होना चाहिए। सिंध हुकूमत की मीटिंग इनसे हुई है और जैसा कि इन्होंने फरमाया कि वो दुरुस्त सिमत में है। तो इसके बाद जो दूसरा सवाल उठता है वो ये कि तालिब इल्म, देखिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की बात की जा रही है। अब जो सूरत हाल हमें आगे दिखाई दे रही है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तालिब इल्मों के भी हैं, वो भी फिर ऐसा ना हो कि अगले जो मरहले में उनका प्रोटेस्ट शुरू हो जाए। तो एक्स्ट्रा क्लास लेने की आप बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि कोविड की वजह से उन पर जो है वो लोड पड़ा। कोविड के बाद की जो है उसके बाद ये 10 रोज़ का जो नुकसान है, इस नुकसान की सूरत में जब आप उन पर एकदम बोझ ला देंगे तलबा पर, तो लामहला उसमें कहीं ना कहीं खामी रहेगी और जो 100% जो है वो निज़ाम तालीम है वो ख्वाब जो है वो पूरा होता दिखाई नहीं देगा। तो बहरहाल खदशात मौजूद हैं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे की। इसमें स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि जो कुछ प्रोटेस्ट के हवाले से भी बातें आ रही थी कि वो अभी एहतजाज की जानिब जा रहे हैं, तो ये सिलसिला ख़त्म किया जाए और तालीम को तालीम रहने दिया जाए। बाशऊर कौमें आप देखें जिन कौमों ने तरक्की की है या जो ममालिक तरक्की कर चुके हैं, वहाँ का लिटरेसी निज़ाम आप देखें, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वहाँ पे एक टीचर की बहुत इज्जत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आपका तालीम की अगर बात कर लें, इसी तरह सेहत की बात कर लें। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ रिजवान साहब, हम अब देखते हैं टीचर्स बाइकआउट कर लेते हैं। अब यूनिवर्सिटी के टीचर्स असातिज़ा वो उनका बाइकआउट चल रहा है, फिर हम कभी डॉक्टर्स का एहतजाज देखते हैं। हमेशा अपने मुतालबात पूरे कराने के लिए हमारे यहाँ एहतजाज करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी का जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी है उसका फेलियर दिखाई देता है। डिपार्टमेंटल जो मामलात है, जो जिम्मेदारी आपको तफवीज़ की गई है, अगर आप उस पर पूरा ना उतरें और आपका स्टाफ अगर एहतजाज के लिए सड़क पर आ जाए तो ये आपके फेलियर को ज़ाहिर करता है। इस फेलियर को दूर करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये फेलियर दूर कर लिया जाए तो ओवरऑल जितने आपने डिपार्टमेंट की बात की उसमें बल्दियात भी शामिल है, उसमें दीगर महकमे भी शामिल हैं, तो उनकी ना सिर्फ ये कि कारकर्दगी देखें, वर्कर खुशहाल होगा, उसको उसके जो वाजिबात हैं वक्त पे मिल रहे होंगे, तो लामहला जो है वो अच्छा डिलीवर करेगा। जब वो ख़ुद परेशान होगा तो वो आम पब्लिक को जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता। इसलिए ब्यूरोक्रेसी के इस फेलियर को दूर करने की ज़रूरत है, ताकि ख़ुद हुकूमत सिंध को ही इसकी परेशानी का सामना रहता है। जब एहतजाज होता है तो वो सिंध हुकूमत की बदनामी का सबब बनता है। तो इसलिए चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी के मामला दुरुस्त करें ताकि जो है सब मामला इस तरह के आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें ना। और कराची यूनिवर्सिटी की बात करें तो रिजवान साहब, कराची यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसमें पाकिस्तान की हर सिटी से जो है लोग आके पढ़ते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ ऐसी मुल्क से यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं। तो हमारा एक लेवल मेंटेन होना चाहिए इंटरनेशनली भी। जी देखें, वही बात आ जाती है कि इसमें ये सारे मामलात हुक्मरानों को देखने की ज़रूरत है और हुक्मरान इस जानिब तवज्जो देंगे तो कौमें तरक्की की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगी। अब हमारा जो लिटरेसी रेशो है उसको आप देख लें, वो दिन ब दिन जो है वो पस्ती की तरफ ही जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें निज़ाम तालीम की, तो वो इतना महंगा है कि इस महंगाई, कमर तोड़ महंगाई के दौर में आम आदमी की दस्तरस में नहीं है। तो इसमें जो है वो संजीदा फ़ैसलों की ज़रूरत है। जो मयार है तालीम का, उसको उसके स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर उसमें कोई खामियाँ हैं तो उसको दूर किया जाए।
بالکل آپ نے ٹھیک کہا. چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹوری کی جانب. بات کریں گے شہر کی اور ان کے عوام کی. آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں عوام کو ایک اور مہنگائی کا جھٹکا لگنے والا ہے. مختلف جو نامور کمپنیز ہیں انہوں نے اپنا جو ایڈیبل آئل ہے اور گھی وہ 15 روپے تک مہنگا کر دیا ہے. قیمتوں میں اضافے کے بعد فی لیٹر تیل 424 سے بڑھ کر 439 روپے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ تیل کا 5 لیٹر اور گھی کا 5 کلو کا جو کارٹن ہے وہ 75 روپے اضافے سے 2195 روپے کا ہو گیا ہے. کھانا پکانے کے لیے ایک بہت ہی اہم ضرورت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے تیل کی، گھی کی. اب وہی مہنگا ہو جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں آٹا پہلے ہی مہنگا ہو چکا ہے. مہنگائی کی صورتحال اس وقت بہت زیادہ بری ہے. مہنگائی کی شرح اس وقت 21% تک پہنچ گئی ہے، جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح تک ہے. پاکستان کی اگر بات کی جائے، ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. کیا کہیں گے رضوان صاحب کہ اتنا تیل مہنگا ہے، آٹا دیکھ لو وہ مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، سب چیزیں مہنگی ہیں اور آمدنی وہیں کی وہیں ہے. دیکھیے آپ سب کچھ کریں، گورنمنٹ کچھ بھی کرے، لیکن کم سے کم اشیاء خورد و نوش پہ اور جان بچانے والی ادویات اور خاص طور پہ بچوں کے دودھ کی اگر بات کی جائے اس پہ سبسڈی دیں، اس پہ سبسڈی کا خاتمہ نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت بھرا فیصلہ ہے، کیونکہ اس قابل نہیں ہیں. جو قوت خرید ہے شہریوں کی، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے. وہ بالکل نڈھال ہو چکے ہیں اور یہ انتہائی افسوسناک. یقین کریں اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ رپورٹ کرتے ہوئے بھی ہم کو جو ہے بہت افسوس کا سامنا رہتا ہے کہ قسمہ پرسی کی زندگی جو ہے وہ شہری گزارنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں. ایسی فیملیاں جو کہ سفید پوش طبقہ ہے، وہ ان کی مشکلات جو ہے وہ بیان کرتے وقت ایک وقت جو ہے ہم جو ہے وہ خود آبدیدہ ہو جاتے ہیں. حکمرانوں کو کیوں نہیں ہوش آ رہا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور فوری طور پر جس طرح آپ دیگر معاملات کو دیکھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نکاتی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ عام آدمی کو کم از کم، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ میسر ہو سکے. صورتحال جو ہے وہ کچھ اس قسم کی دکھائی دے رہی ہے. مافیاز کے خلاف بھی جو ہے کچھ ساری وجہ یہ نہیں ہے جیسے کہ وفاقی حکومت بیان کرتی ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر جو ہے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے. یہاں پہ مافیا بھی کام کرتی ہے. اس مافیا کے نیٹ ورک کو توڑنے کی ضرورت ہے. اس مافیا کے نیٹ ورک کے سرپرستوں کا جو ہے وہ کما کلا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ عوام جو ہے وہ پھر ناقابل برداشت حد تک جو ہے وہ پہنچنے کے قریب ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا رضوان صاحب کہ ایک مہنگائی اگر ہم بات کریں تو وفاقی حکومت کی بات کریں ایک حد تک ٹھیک ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر ہے مہنگائی یا وہاں پر تیل مہنگا ہے تو اس کا امپیکٹ آتا ہے، یا کرونا کا امپیکٹ ہوا، لیکن ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے نا. آپ کی اپنی اکنامک پالیسیز کیسی ہیں، آپ کے اسٹرکچر کیسا ہے، آپ کا سسٹم کیسا ہے. آپ لوگ اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں تو ہر چیز کا بلیم آپ پرانی حکومتوں پہ یا پھر انٹرنیشنل انفلیشن کو نہیں ڈال سکتے. ایک زرعی ملک ہیں، آپ کی معیشت ڈیپینڈ کرتی ہے زراعت پہ. ہاں 70% غالباً. جی اس کے باوجود آپ کے ملک میں 10 کلو آٹے کا تھیلا، ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے آتے ہوئے کہ 1000 روپے کا ہو گیا. تو یہ 1000 روپے کا 10 کلو کا آٹے کا تھیلا وہ کہہ رہے ہیں میں لے کر آیا. اب اس صورتحال میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو ہے وہ عام آدمی جس کی یومیہ اجرت جو ہے وہ 1000 یا 1200 روپے ہے، وہ اگر اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے تو وہ کس طرح سروائیو کر پائے گا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک پاؤ کا اگر ہم دودھ کا جو پیکٹ لے لیں وہ 50 روپے کا مل رہا ہے. کل میں لینے گئی تو مجھے لگا 25 روپے کا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں 25 نہیں 50 روپے کا ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک صرف اتنا سا پیکٹ نیسویٹا کا. اچھا دیکھیے اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے. وہی بات میں نے آپ سے شروع میں بھی کہی کہ چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. من مانے نرخ، حکومتی ٹیکسوں کی سبسڈی ختم کرنے کا یا ٹیکسوں میں اضافے کا اگر مثال کے طور پر اثر 10% پڑتا ہے تو یہاں 100% اضافہ کر دیا جاتا ہے یا 80% اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ جو اضافہ ہے غیر قانونی اضافہ، اس کو چیک کرنے کی جو اتھارٹیز ہیں ان کی کارکردگی پر، ان پر کروڑوں روپے سالانہ کے اخراجات پر کوسچن مارک ہے.
ان کی کارکردگی صفر کیوں ہے. اس معاملے کو بارہا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اچھا، یہ رضوان صاحب اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ نے کہا کہ جو کارکردگی کی حوالے سے بات کی، تو یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے جو چیک اینڈ بیلنس ہے، یا پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں وہ کہاں پر ہیں، یا ریٹ لسٹ کی بات کریں، جو ریٹ لسٹ آتی ہے ہر ریٹیلر اپنے ہی منمانی ریٹ پہ جو ہے وہ قیمتوں میں فروخت کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کس کے انڈر آتا ہے، یہ کس کی ناکامی ہے؟ دیکھیے نچلی سطح پہ جو معاملات ہیں، اور خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھیں تو یہ صوبوں کی اپنی ذمہ داری ہے. صوبے مختلف اتھارٹیز بناتے ہیں، پرائس کنٹرول کی کمیٹیاں ہوتی ہیں اور میجسٹرل پاور ہوتے ہیں ان کے پاس، لیکن وہ سب جو ہے وہ کچھ بدعنوانی کے نظر ہو جاتے ہیں اور کچھ ٹھنڈے کمروں سے نکلنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے من مانی کرنے میں پرچون کی سطح پر ہو، ہول سیل کی سطح پر ہو، ہر سطح پر من مانی قیمتیں. حکومت کو آپ نے 4 مغلظات بکی اور اس کے بعد آپ نے اپنی من مانی قیمت کسٹمر سے وصول کر لی. اس پر چیک اینڈ بیلنس اگر کر لیا جائے تو کافی حد تک جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے، اور خود حکومت کی اس میں جو ہے وہ واہ واہ بھی ہوگی. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قسم کے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان جو مافیاز ہیں جو اپنی منمانی ریٹ پر چیزیں بیچتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک بڑی وجہ مہنگائی کی یہ بھی ہے. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب، بات کریں گے شہریوں اور کراچی کے شہریوں کی ہی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ابھی جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بات کر رہے ہیں گیس بحران کی. سردیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردیاں بالکل ختم ہو گئی ہیں، اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہیں، لیکن گیس کا بحران جو ہے ابھی تک ویسا کا ویسا ہی ہے، اس پہ قابو نہیں پایا جا سکا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، میں ہوں زہرا رضا. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گیس بحران کی. کراچی میں اس وقت گیس بحران ویسے کا ویسا ہے جیسے سردیوں کے شروع میں سٹارٹ ہوا تھا. اس وقت سردی بہت زیادہ تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ گیس کی کنزمپشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے جو ہے گیس کی شارٹیج ہے. لیکن اب جب کہ سردیاں اپنے اختتام پر ہیں، سردیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن گیس بحران ویسے کا ویسے ہی ہے، اور گیس کی عدم دستیابی کے باعث شہریوں کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ناشتہ پانی کی تیاری میں بھی دشواری ہو رہی ہے. خواتین جو ہیں وہ سخت پریشان ہیں، جب بھی وہ کھانا بنانے جاتی ہیں یا ناشتہ بنانے جاتی ہیں تو گیس آتی ہے تو گیس کا پریشر اتنا کم ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ باہر سے کھانا لانے کی، ایون روٹی کی اگر بات کریں تو روٹی نان جو ہے وہ 15 سے 20 روپے کے درمیان جو ہے مختلف علاقوں میں اس وقت مل رہا ہے. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی رضوان صاحب. بالکل، بہت تشویشناک صورتحال ہے. ساری تفصیل تو آپ نے بتا ہی دی ہے. جی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے گیس کی شارٹیج ہے، لیکن عملے کی غفلت بھی ہے. کئی مقامات پر جب شہر میں ہم جاتے ہیں رپورٹنگ کے حوالے سے تو بفر زون میں ایک جگہ میں نے دیکھا، ایک صاحب کے گھر کے باہر جو مین لائن تھی سوئی گیس کی، وہاں سے جو ہے گیس بری طریقے سے لیک ہو رہی تھی. تو خطرہ محسوس ہوا اور اس کی جب بدبو محسوس ہوئی تو ان صاحب کو نوک کر کے میں نے پوچھا ان سے کہ یہ آپ کی لائن لیکیج ہو رہی، تو یہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوئی 1 درجن سے زائد مرتبہ جو ہے انفارم کر چکے ہیں، لیکن یہ لے کے جا کے دور نہیں کی جا رہی. تو یہ جو بحران ہے اس بحران کو یوز ٹو بنا دیا گیا ہے. وہ اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے تعدیبی کارروائی کسی قسم کی، ہم نے نہیں کوئی رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھا ایسا کہ کسی افسر کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہو عوام کو ڈیلیور نہ کرنے کے حوالے سے. تو انٹرنل بھی جو ہے وہ ایک آڈٹ کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ اب چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو طلب جو ہے اس میں طلب میں بھی جو ہے وہ کمی آتی جا رہی ہے. تو فوری طور پر جو ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب شہری اس قابل نہیں ہیں. کمر توڑ مہنگائی کے بعد آپ اگر ان کو گیس بھی فراہم نہ کر سکیں تو یہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی طرف جا رہا ہے معاملہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور پاکستان کی بات کریں تو مطلب 73 سالوں میں آپ جو عوام ہے اس کو بنیادی سہولتیں ابھی تک نہیں دے سکے. فیلئر ہے یہ، نیک نیتی کی معذرت کے ساتھ جو ہے وہ کمی دکھائی دیتی ہے.
اگر ان سارے معاملات کو گنا جائے تو. اور نیک نیتی کے ساتھ سچے جذبہ حب الوطنی کو جو ہے وہ اپنا کر پھر اس قسم کے قاعدے قوانین بنائے جائیں اور سختی سے عمل درآمد کرائے جائے. پرانے قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور رضوان صاحب اگر ہم آج سے ہی یہ عہد کر لیں کہ بھئی آئندہ آنے والے سالوں میں جو آئندہ سال سردیاں آئیں گی تو اس میں یہ گیس بحران کم ہو جائے یا جو گیس کی شارٹیج کا ہمیں آج سامنا ہے وہ آئندہ نہ ہو, تو کیا اسٹریٹجیز بنانی چاہیے؟ گیس کی پائپ لائنز بچھانی چاہیے یا ٹینڈرز ٹائم پہ لینے؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. دیکھیے اگر 2-3 دہائیوں قبل کا ہم دیکھیں معاملات تو وقت سے پہلے جو ہے وہ فیوچر پلاننگ کی جاتی تھی. بجلی کی فراہمی کا معاملہ ہو تو دیکھا جاتا تھا کہ آنے والے وقت میں اس کی طلب کیا ہوگی, اس کی رسد کیا ہوگی اور اس کا جو شارٹ فال ہے اس کو کس طرح دور کیا جائے گا, مزید کہاں سے جو ہے. اسی طرح جو یہ گیس کی شارٹیج ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ کی جاتی تھی اور سارے معاملات دیکھے جاتے تھے. یہ سلسلہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً موقوف ہو کے رہ گیا, اور اگر عمل درآمد ہوتا بھی ہے تو وہ ایک ڈمی طور پر ہوتا ہے جس کے نتائج آج آپ بھگت رہے ہیں. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ قاعدے قوانین بہتر بنانے کی ضرورت ہے, مخلصی کو اپنانے کی ضرورت ہے, پھر پلاننگ کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ قیدی کیوں اور کیسے فرار ہو جاتے ہیں. کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں. اس بات کا پتہ سٹی 21 کی ٹیم نے لگا لیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کراچی میں 1200 قیدیوں کو پیشی پر لے جانے کے لیے صرف 650 جو اہلکار ہیں وہ ہیں, جبکہ حیران کن بات یہ ہے کہ کوٹ پولیس کی جو منظور شدہ نفری ہے اس کے مطابق 950 اہلکار جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور خواتین قیدیوں کے لیے صرف 6 اہلکار جو ہیں موجود ہیں. پولیس رولز کے مطابق ایک قیدی کو پیشی پر لے جانے کے لیے کم سے کم 2 اہلکار کا ہونا ضروری ہے. تو اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جی رضوان صاحب, کہا جا رہا ہے کہ جو پولیس کی جو رولز ہیں اس میں 950 ہونے چاہیے اہلکار, لیکن صرف 650 پولیس اہلکار موجود ہیں. کتنے قیدیوں کو لے جانے کے لیے؟ 1200 قیدیوں کو لے جانے کے لیے. پورا جو انفراسٹرکچر ہے آپ کی سندھ پولیس کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جگہ جگہ لیکیجز ہیں. ان تمام لیکیجز کو فوری طور پر ایمانداری کے ساتھ بند کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ دیکھیے انتہائی حساس معاملہ ہے. ایک قیدی جس کو وہ ملزم ہے یا مجرم ہے, آپ اس کو پکڑنے کے لیے جو ایفرٹس, جو وسائل یوز ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ آپ کی جو سارا کرمنالوجی ہے اس کو سدباب کا جو ہے سارا خواب جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے اگر آپ ان کو سیکیور نہ کر سکیں, ان کو راہ فرار کے راستے نہ دکھائیں. تو یہ بہت حساس معاملات ہیں اور کئی مرتبہ جو ہے وہ معاملات رپورٹ بھی ہوتے رہتے ہیں کہ قیدی فرار ہو گئے. یہ ساری وجوہات ہیں. اب بہت اچھا کام کیا ہماری ٹیم نے, اب ہائی لائٹ کیا ہے معاملہ اور اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ جو ہے لینے کی ضرورت ہے اور اس نفری کو بھی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے, جبکہ دیگر جو خامیاں ہیں ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. نفری کی اگر بات کی جائے تو کراچی کا ایک بڑا شہر ہے اور اس کی آبادی اتنی زیادہ ہے, 3 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے. اس حساب سے جو پولیس نفری ہے وہ بہت کم نہیں ہے. صرف پولیس نفری نہیں, یہاں تو بہت کچھ کام ہے. یہاں آپ کے پاس فائر ٹینڈر نہیں ہے. 1 لاکھ کی آبادی پر جو ہے وہ ایک فائر ٹینڈر جو ہے فائر اسٹیشن ہونے کی ضرورت ہے, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. پولیس کی نفری آپ کے پاس موجود نہیں ہے. 3 کروڑ کی آبادی کا آپ کا شہر ہو رہا ہے. ٹریفک پولیس اہلکاروں کی آپ تعداد دیکھ لیں, آٹے میں زیرہ کے برابر, ان کی بھی کارکردگی 0. اس سارے سینیریو میں آپ کو فوری طور پر ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جس طرح آپ ترقیاتی منصوبوں میں متعارف کراتے ہیں, آپ اس نہج پر آ گئے ہیں کہ آپ سرکاری سطح پر بھی آپ کو اس کو جو ہے مینیج کرنے کی ضرورت پڑے گی. اچھے لوگ موجود ہیں, وطن سے, صوبے سے, شہر سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں, ان کو آگے لائیں, ان سے سفارشات طلب کریں اور ان سفارشات کو کی روشنی میں جو ایک اچھے قاعدے قانون بنائیں تو یہ لیکیجز ختم ہو سکتے ہیں. رضوان صاحب, جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے, ایک تو نفری ہم نے بات کی کم ہے, دوسرا کارکردگی کی بات کی کہ چاہے وہ ٹریفک پولیس کو دیکھ لیں یا پولیس کو دیکھ لیں. ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ ایک پولیس اہلکار نے جو ہے وہ آفس کے سامنے ہی خودکشی کر لی, وہ جو گن ان کو دی جاتی ہے رائفل اس کے سامنے. تو پولیس والے اتنے ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, ایک تو ان کو فیسلٹیز اس طرح سے نہیں دی جاتی, پھر ان کے ورکنگ آورز بہت زیادہ ہوتے ہیں, سخت ڈیوٹی ہوتی ہے اور پھر کوئی چھٹی کا نہ ہونا. تو مینٹل افسران کا حد تک آمیز رویہ بھی جو ہے وہ بڑا ان کے لیے جو ہے وہ
تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ کئی اہلکار ہمیں بتا چکے ہیں. بنیادی طور پر دیکھیے جو بیوروکریسی ہے اس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے ڈپارٹمنٹس کو, اور جو مراعات ہیں اور جو دیگر معاملات ہیں وہ چند افسران تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. یہ ہے بنیادی وجہ. تو یہ پولیس ریفارمز کی بات کی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی, اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو ابھی تک نہ کوئی جوڈیشل ریفارمز ہمیں نظر آتے ہیں, نہ پولیس ریفارمز نظر آتے ہیں. آپ نے کہا نا ری اسٹرکچرنگ ہونی چاہیے, پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کر کے کچھ اس طرح کی. اور اگر جابس کی بات کی جائے کہ نفری کم ہے تو اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں, آپ کیوں نہیں جابس دے رہے ہیں ان اداروں میں؟ لیکن کال و فیل میں تضاد رہا ہے ہمیشہ حکومتوں کا. ریفارمز کی باتیں سن سن کے ہمارے کان پک گئے, لیکن وہ ریفارمز کب آئیں گی, کیسے آئیں گی, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. تو اب وقت گزر گیا ہے دعووں کا اور بیانات کا, اب عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی عملی طور پر کام ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے, چاہے وہ پولیس ہو, پولیس کلچر ایسا ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہو, ہر جگہ کرپشن ہے جس کو فوری طور پر ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. مزید بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی 8 10. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی 10 میں. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. ایک اچھی خبر ہے کراچی والوں کے لیے, اسپیشلی سیف سٹی جو پروگرام تھا اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور جو اس حوالے سے ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس میں ڈپٹی کمشنر طاہا سلیم کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے, اور اس اجلاس میں منصوبے پر عمل درآمد کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے. ڈی آئی جی سیکیورٹی مقصود میمن کا کہنا ہے کہ جرائم کی وارداتوں میں کمی کے لیے حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے, اور جرائم کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیم ورک کے تحت کام کیا جائے گا. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی رضوان صاحب, ایک اچھی خبر ہے, سیف سٹی پروجیکٹ پہ کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ عمل درآمد جو ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے جو ہے شروع کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے اجلاس بھی ہوا ہے, کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے اب تک؟ اچھا دیکھیں, یہ عمل درآمد کا آغاز ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہوا. یہ خوش آئند بات اس لیے ہے کہ آبادی کے لحاظ سے سندھ کا سب سے بڑا جو ہے وہ ضلع ہے. کرائم کا جو ریشو ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں حد درجہ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے, اور اس کی وجہ بھی ہے جو معاشی پالیسیاں ہیں ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی, اس کے اثرات جو ہے وہ منتقل ہو رہے ہیں. کمر توڑ مہنگائی ہے جس کی وجہ سے جرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ ایک آسان سا جو ہے وہ طریقہ واردات ہے جس میں آپ کسی شخص کو بھی جو ہے وہ پسٹل دکھا کے اسے مال و اسباب سے اس سے محروم کر سکتے ہیں اس کو. اس میٹنگ میں جب ڈی آئی جی مقصود میمن صاحب جو سیکیورٹی کے ڈی آئی جی ہیں, ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ کس طرح سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت جو ہے آپ کام کا آغاز کریں گے, اور کتنی مطلب آپ کو امید ہے کہ اس میں جو کرائم ریشو ہے خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو 15 ہے اس کی پیٹرولنگ میں اضافہ کریں گے, جو چیکنگ پوائنٹس ہے اس میں اضافہ کریں گے, جبکہ ہاٹ اسپاٹ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہیں کرائم کے حوالے سے ان مقامات پر جو ڈپلائمنٹ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو اہلکار ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے, اور دیگر جو ضلعی حکومت ہے. اچھا, اس کا سب سے بڑا سیف سٹی پروجیکٹ کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پہ جو مختلف محکمے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں جرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. ڈی سی سینٹرل ہیں طاہا سلیم, کافی اچھی کارکردگی ان کی جا رہی ہے. گراں فروشی کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے کارروائیاں تواتر کے ساتھ جاری ہیں, ان کیسز کر رہے ہیں. اسی طرح انکروچمنٹ ڈرائیو بھی وہاں پر چل رہی ہے. عطائیوں کے خلاف بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے. اب یہ سیف سٹی کے حوالے سے جب میں نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ بتائیے کہ ضلعی حکومتوں کا کردار کیا ہوگا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک کولیبریشن میں کام ہوگا تو اس کے نتائج جو ہے وہ اچھے آئیں گے. کچھ نشاندہی ہماری ہوگی, جہاں ہمارے ضرورت ہوگی وہ وہاں ہم پولیس کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنی مدد فراہم کریں گے, اور جہاں مطلب کولیبریشن کے ساتھ جب ہم کام کریں گے تو اس کے نتائج جو ہے وہ اچھے آئیں گے. جس کی انہوں نے مثال بھی دی کہ جو یہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ مل کر جو عطائیوں کے خلاف کارروائی کی ہے انہوں نے, تو اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئی ہیں.
صحیح، ٹھیک ہے، بہت ایک اچھا اقدام ہے اور ہونا بھی چاہیے. جس حساب سے کراچی میں اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں، صرف جنوری کی منتھ کی اگر بات کی جائے تو 7,000 سے زائد جو ہے اسٹریٹ کرائمز ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں، تقریباً 11 افراد جو ہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں مزاحمت کے واقعات میں. تو اچھی بات ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل سے اس کا آغاز ہوا ہے، مزید یہ آگے بڑھے گا، اور ابھی جو اسٹریٹ کرائم ہے اس پہ قابو پانا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ سید رضوان صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کے دوسرے حصے میں مزید بات کریں گے، کچھ اور موضوعات کو انکلوڈ کریں گے، لیکن وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، میں ہوں زہرا رضا، اور اب آپ کو بتائیں گے کہ شہر قائد میں رنگ برنگے پھولوں کا جو ہے وہ افتتاح ہو گیا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایڈمنسٹریٹر سید محمد علی زیدی نے گلاب کے پھولوں کی نمائش کا افتتاح کر دیا ہے، اور یہ نمائش جو ہے وہ فتح پارک میں جاری ہے. 5 روز تک یہ جو نمائش ہے یہ جاری رہے گی، اور نمائش میں 1 لاکھ سے زائد مختلف رنگوں کے گلاب کے پھول بھی رکھے جائیں گے. اس حوالے سے ہم جان لیتے ہیں، ہماری رپورٹر عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. جی عادیہ، ہمیں بتائیے گا اس وقت جو فتح پارک میں نمائش جاری ہے کیا صورتحال ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد رنگ برنگے گلاب کے پھول وہاں پر رکھے گئے ہیں. جی بالکل میم، ناظم آباد میں فتح پارک کے اندر یہ نمائش جو ہے 3 روز قبل لگی تھی. آج اس نمائش کا 3واں دن ہے، اور 2 روز مزید یہ نمائش جو ہے وہ جاری رہے گی. 2 روز مزید یہ نمائش جو ہے وہ جاری رہے گی. تقریباً گلاب کے 1 لاکھ سے زائد پودے جو ہے وہ اس پارک کے اندر لگائے گئے ہیں. خوبصورت پھول ہے جو کہ اس نمائش کی زینت بنے ہوئے ہیں. 30 قسم کے گلاب کے پھول ہیں جو کہ مختلف رنگوں سے مزین ہیں. یہ پھول جو ہے وہ دیکھنے کے لیے شہری یہاں 3 بجے سے رات 11 بجے تک آتے ہیں. کوئی ایسا شخص جس نے آج تک اپنی زندگی میں وائٹ گلاب نہیں دیکھا، جس نے اپنی زندگی میں اورنج گلاب نہیں دیکھا، پنک کے ساتھ مختلف کمبینیشن والا گلاب نہیں دیکھا، تو وہ یہاں پر آئے اور آ کے یہ تمام گلاب جو ہیں وہ ان کو دیکھ سکتا ہے. بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر بنگال کے بلیک روز بھی جو ہے وہ بھی موجود ہیں، اور بلیک روز کے اوپر کہیں وائٹ داریاں ہیں، کہیں یلو داریاں ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور بہت زیادہ اس نمائش کو جو ہے وہ سراہ بھی رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ شاید ہی کسی نے اپنی لائف میں اتنے زیادہ کلرفل روز جو ہے وہ دیکھے ہوں. کیونکہ اس نمائش کے اندر عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے ڈفرینٹ نمائشز کے اندر جو ہے وہ 2 سے 3 یا 7 اقسام کے گلاب تو ضرور رہے ہیں، لیکن 30 اقسام کے 30 کلرز کے گلاب جو ہیں وہ شاید ہی کہیں پر موجود ہوں. یہ تمام گلاب جو ہیں یہ یہیں پر ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جو ہے وہ نرسریوں کے اندر بنائے گئے تھے. وہیں پر یہ جو ہیں وہ وہاں سے اس نمائش کے لیے لائے گئے ہیں، اور یہاں پر اب لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں. کچھ عادیہ ہمیں بتائیے کہ اس وقت لوگوں کا کیا، جی عادیہ ہمیں یہ بھی بتائیے ہیں وہ بھی گلاب جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. صحیح. عادیہ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ 1 لاکھ سے زائد، جیسے آپ نے بتایا کہ رنگ برنگے گلاب وہاں پر موجود ہیں، تو کتنے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اور کیا ان کا رد عمل ہے؟ بہت ہی خوشگوار ماحول ہوگا اس وقت وہاں پر. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں صبح کے وقت میں عموماً کچھ لوگ دفاتر میں گئے ہوتے ہیں، اپنی فیملیز کو جو ہے وہ یہاں پر نہیں لا سکتے، تو ڈسٹرکٹ سینٹرل نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نمائش کو جو ہے وہ اس پارک کو کھولا ہے عام شہریوں کے لیے 3 بجے کے لیے. تو 3 بجے کے بعد یہاں پر رش ہوتا ہے اور رات کو 11 بجے تک رش رہتا ہے. گزشتہ روز بھی جب ہماری لوگوں سے ملاقات ہوئی تو وہ اس نمائش کو بہت زیادہ سراہ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی نمائش جو ہے وہ شہر کے صرف کسی ایک پارک میں نہیں بلکہ مختلف مقامات پر ہونی چاہیے، اور یہی ویرائٹی جو ہے وہ لا کے دکھائی جائے. ویسے تو شہر کے مختلف حصوں سے لوگ آ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، جس کو بھی پتہ چلتا ہے میڈیا کے تھرو یا جیسے بھی کہ یہ نمائش جو ہے وہ چل رہی ہے، اور خاص طور پر گلاب کے حوالے سے تو لوگ یہاں پر آ کر بڑی تعداد میں دیکھ رہے ہیں. بچے بہت زیادہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، خاص طور پر فیملیز کے ساتھ خواتین آ رہی ہیں اور وہ آ کر جو ہے وہ ان کو دیکھ رہی ہے، اپنے کیمروں کے اندر جو ہے وہ یہ مناظر کو قید کر رہے ہیں، کیونکہ شاید ہی اس طرح کی رنگ اور نسل کے پھول اپنی لائف میں کسی نے دیکھے ہو. فینسی روزز یہ کہلاتے ہیں، اور فینسی روزز کی عموماً یوں تو اسمیل نہیں ہوتی، دیسی روز کی اسمیل ہوتی ہے. فینسی روزز جو ہیں وہ اسمیل لیس ہیں، لیکن جو کلر ہیں ان کے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں. کوئی بہت ہی زیادہ وائٹ کلر کا پھول ہے، جیسے یہ یہاں پر اس وقت میں موجود ہوں،
یہ بہت زیادہ وائٹ کلر کا روز ہے، اور اس کے بالکل ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 کلر ہیں اس روز کے، جیسے پنک ہے، وائٹ ہے، یلو ہے، ایک ہی پھول کے اندر 3 کلر. اور ایسے پھول بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جس کے اندر 4 کلر ہیں، ایسے پھول بھی دیکھے ہیں کہ جن کے 2 کلر ہیں، ان کے اوپر بالکل ڈاٹ ڈاٹ سے لگے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں اور لوگ آ کر اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادیہ ناز آپ کا. عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ اپڈیٹ کر رہی تھی. اس وقت فتح پارک میں جو ہے وہ رنگ برنگے گلابوں کی نمائش اس وقت جاری ہے، اور جو عام عوام ہے، آڈینس ہے، 3 بجے کے بعد وہ وہاں وزٹ کر سکتی ہے. چلتے ہیں اپنی اگلی ٹاپک کی جانب بات کریں گے، اور خاص طور پہ بتائیں گے آپ کو کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اینیمیٹڈ موویز دیکھتے ہیں. آج کل ہم آپ کو بتائیں کہ پرانی داستان بیان کرنے کا جو کام ہے وہ کراچی کے ایک پروڈکشن ہاؤس انجینٹی پروڈکشن نے لیا ہوا ہے، اور ایک بہت ہی پرانی داستان عمر و عیار کا جو کہ ہر کوئی جانتا ہے، ایک جادوئی اور ایک افسانوی کہانی جو ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے، اس کے اوپر ایک مووی جو ہے وہ بن چکی ہے. کیسی جادوئی اور افسانوی کہانی جو آپ لوگوں کو 800 سال پہلے لے جائے گی اور آج کے دور میں بھی لائے گی. ٹیزر اس کا ریلیز ہو گیا ہے، فلم کب ریلیز ہونے والی ہے، اس فلم میں کیا کیا ہے، کس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں حارث بشارت نے، جو کہ سی ای او ہیں، ڈائریکٹر ہیں انجینٹی پروڈکشن کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں وسیم شریف صاحب جو کہ ویژول ہیڈ ہیں انجینٹی پروڈکشن کے. ان دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. ٹیزر ہم نے دیکھا، بڑا ہی اچھا اور مزے کا ٹیزر لگ رہا تھا. تو اس فلم کے حوالے سے بتائیے. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ اینیمیٹڈ فلم جو ہیں پاکستان میں اگر 3D اینیمیشن کی بات کی جائے تو بہت کم ہیں، اور آپ نے جو ایک کیریکٹر چوز کیا عمر و عیار، تو یہی کیوں چوز کیا؟ دیکھیں، عمر و عیار جسے جو اصل میں پروناؤنس ہوتا ہے امر عیار کے نام سے، کافی سوشل میڈیا پہ اس پہ لوگوں نے ہم سے پوچھا. تو 80s میں، 70s میں، 90s میں ایک چھوٹے چھوٹے کتابچے آتے تھے جن کو لوگ ہم خرید کے پڑھا کرتے تھے، اور بہت ہی فیسینیٹنگ قسم کا کیریکٹر تھا. اس میں شیپ شفٹنگ ہے، اور یعنی کہ اپنی شیپ شفٹ کر لیتا ہے. آپ نے دیکھا ابھی ٹیزر میں کہ زنبیل ہے اس کے پاس، تو زنبیل میں سے کچھ بھی نکال رہا ہے، اور وہ ایک تمام ایکسائٹنگ چیز جو عمر و عیار میں آپ کو دکھی. تو اس کے بعد پھر اینک والا جن ریلیز ہوتا ہے، اور اینک والے جن میں آپ دوبارہ عمر و عیار کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹیکسٹ سے نکل کے پھر وہ اس کی ویژولائزیشن. تو اب اینیمیشن ایک ایسی دنیا ہے کہ جہاں پہ یو کین پلے اینی ویئر یو وانٹ، ایک فریڈم ہوتا ہے آپ کے پاس. تو ایز کمپیئر ٹو کاسٹیوم شوٹ یا لائیو ایکشن، وہاں پہ یو کین میک دا آڈینس سی واٹ ایور دے وانٹ ٹو سی. میجک ورلڈ ہے آپ کے پاس، کنٹمپریری ورلڈ ہے، تو آپ کچھ بھی دکھانا چاہیں آپ دکھا سکتے ہیں. تو دس از دا ریزن کہ ہم نے یہ کریکٹر چوز کیا، کیونکہ اس کریکٹر کو 80s کے دہائی کے لوگ بھی جانتے ہیں، 90s کے دہائی کے لوگ بھی جانتے ہیں، اور یہ ایک بانڈنگ کریٹ کرے گا بٹوین دا جنریشن جو 80 کی دہائی میں تھی، جو 90 کی دہائی میں تھی، اور جو ہماری اب کی جنریشن ہے. سو اٹ ول بی اے ویری ایکسائٹنگ مومنٹ جب آپ یہ مل کے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. اب وسیم آپ کی طرف آئیں گے. جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا کہانی ہوگی، ایسی فلم ہوگی جو آپ کو 800 سال پہلے دور میں بھی لے جائے گی اور اب کے دور میں. تو کس طرح سے کیا کمبینیشن ہوگا، کس طرح سے ویژولز آپ نے اس کے وہ سلیکٹ کیے؟ جی دیکھیں، جس طرح سے انٹرنیشنل سنیما میں فکشنل کیریکٹرز کو لے کر ان پر موویز بنائی جاتی ہیں، تو ہمارے بچے ہیں، ہم ان پہ پابندیاں تو لگاتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کانٹینٹ نہ دیکھیں، پڑوسی ملک کا کانٹینٹ نہ دیکھیں. تو ہم ان کو کچھ پرووائڈ نہیں کرتے، مطلب کوئی ایسا مواد ہم ان کو دیتے نہیں ہیں کہ وہ ہم ان کو اپنے کانٹینٹ کی طرف لے کے آئیں. جیسا کہ ابھی حارث بھائی نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ ہم نے مختلف ٹینز آف والیومز، 1000 آف پیجز کے ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی عمر و عیار کے بعد، عمر و عیار کے کیریکٹر کے اوپر. اور اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں لگا کہ یہ اس کانٹینٹ سے یہ کمپیٹ کر سکتا ہے جو انٹرنیشنل سنیما میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو اس کانٹینٹ سے یہ کمپیٹ کر سکتا ہے. پڑوسی ملک کے بہت سارے ہمارے ایسے کارٹونز ہیں جو ہمارے بچے کافی شوق سے دیکھنا پسند کرتے ہیں. بالکل بالکل.
تو 3D اینیمیشن کی بات کر رہے ہیں ہم, تو یہاں پر اگر دیکھیں اتنا کام نہیں ہو رہا, تو آپ نے ایک ظاہرہ ایک مووی بنانے کے لیے ایک پراپر ٹیم کی اور اسکلڈ لوگوں کی آپ کو ضرورت ہوئی ہوگی, تو کس طرح سے لوگوں کو ڈھونڈا, اور پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے, کیونکہ اتنا ہم دیکھتے ہیں کہ 3D موویز نہیں بنتی, اینیمیٹڈ موویز نہیں بنتی پاکستان میں. ہاں ابھی پاسٹ میں کچھ موویز بنی ہیں جن کے سیکولز بھی بنے ہیں, لائک تین بہادر وادی اینیمیشن, جی, اس کے بعد پھر دا لیجنڈ آف مارخوان اینڈ اللہ یار, تلسمان اسٹوڈیوز نے ڈونکی کنگ بنائی. تو پاکستان میں کام تو ہو رہا ہے, بس یہ ہے کہ تھوڑی ریکگنیشن کی ضرورت ہے اس ٹیلنٹ کی, اور یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو لائیو ایکشن اینیمیٹڈ موویز میں بجٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے, تو اس لیے لوگ میرے خیال سے اس کو ابھی پریفر نہیں کر رہے ہیں اینیمیٹڈ موویز کو پاکستان میں پروڈیوس کرنا. صحیح. اور حارث, اگر اس کی ٹیکنیکلٹی کی بات کریں, ٹیکنیکل ایکسپیکٹس کی بات کریں, تو کیا پرابلمس آتی ہیں جب آپ ایک 3D اینیمیٹڈ مووی بناتے ہیں؟ دیکھیں, ایز فار ایز ٹیکنیکلٹیز آر کنسرن, تو اس پہ کیونکہ وسیم ویژول ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں, ہی ہیز اے واسٹ ایکسپیرینس ان 3D. میں اس میں سے ایک چنک بس میں ایڈ کر دوں گا, باقی میں چاہوں گا کہ وسیم اس کو ایلیبریٹ کریں. جی. یو نیڈ ٹو میک ایوری انچ آف دس گلاس. اگر آپ نے یہ گلاس شو کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ایک رف شیپ میں ہوگا, اس کا ایک کانسیپٹ آرٹ بنتا ہے جیسے ہم اسکیچ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں. جب آپ ایک کاسٹیوم شوٹ فلم بناتے ہیں, اب ایک لائیو ایکشن مووی بنا رہے ہیں, سو یو ہیو ایوری تھنگ ان فرنٹ آف یو, سو ہیوج ڈفرینس. تو اس میں ایک اچھا خاصا ایک ڈیٹیل ورک چاہیے ہمیں. ایک کریکٹر کو ڈیزائن کرنے کے لیے اپروکسیمیٹلی 1 مہینہ لگ جاتا ہے. سو ایز کمپیئر ٹو لائیو ایکشن یو ہیو دا کریکٹر ان فرنٹ آف یو, اور آپ اس سے آپ نے فار ایگزامپل اگر کوئی سین کو ریوائز کروانا ہے تو آپ یہ کہیں گے بھائی یہ سین اس طرح ریوائز ہو جائے گا. مگر اینیمیشن میں یو نیڈ ون مور منتھ اس کی کریکشن کے لیے. تو مزید ٹیکنیکلٹیز میں چاہوں گا کہ وسیم اس پہ. صحیح. جی وسیم, آپ یہ بھی بتائیے, اور یہ بھی بتائیے کہ اگر ہم بات کریں عمر و عیار کریکٹر کی, تو جیسے کہ آج کل کے جو بچے ہیں ان کو اتنا نہیں پتہ. جیسے آپ نے بتایا پرانی سٹوریز ہوتی تھی, اس میں باقاعدہ کریکٹر ہوتے تھے, اس کو پڑھا جاتا تھا. 90s کے لوگ بھی اس کو جانتے ہیں کیونکہ اینک والا جن میں بھی اس کا ایک کیریکٹر تھا. تو ابھی ایک طرح سے یہ جو بچے نئی جنریشن ہے ان کو ایک ریکال بھی ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. جی. ہماری ارلی ایج میں لائبریریز ہوتی تھیں, اسکول میں بھی لائبریریز ہوتی تھیں, تو وہاں سے ہم یہ بکس لیتے تھے اور پڑھتے تھے. تو اس وقت کافی فیسینیٹ کرتی تھی. یاد نہیں ہے اس زمانے میں جو ہم نے کہانیاں پڑھی ہیں, لیکن نئی جنریشن کو ہماری جنریشن سے یا ہماری پچھلی جنریشن سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہم اس کو ویژول فارم میں اسکرینس کے اوپر لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ آج کل ریڈنگ کا کانسیپٹ تو رہا نہیں ہے بچوں میں. تو جب تک آپ ان کو ویژول فارم میں سوشل میڈیا پہ یا آپ کی کنونشنل میڈیا پہ جب تک آپ ان کو اپنا کانٹینٹ نہیں دکھائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان سے کنیکٹ کر پائیں گے اس طرح سے. اچھا, جہاں تک کمپلیسٹی کا تعلق ہے اس لائیو ایکشن اور اینیمیٹڈ مووی کا, تو اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے اسٹوری ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ اس کا ایک اسٹوری بورڈ ڈرا کرتے ہیں تاکہ اینیمیٹرس اس کو دیکھ کے ڈرا کر سکیں یا ڈائریکٹرس کو اس کا آئیڈیا ہو جائے. تو ڈائریکٹر کو جب ڈائریکٹر کا ویژن ہوتا ہے, اس ویژن کو لے کے آپ کی پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس میں 30-40 پیپلس اس میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اس مووی میں. ان پاکستان, جی, ہالی ووڈ میں تو تقریباً 300-400 پیپلس کی ٹیم ہوتی ہے, پرسنس کی, اسکل پرسنس کی ٹیم ہوتی ہے. ہمارے انفارچونیٹلی تھوڑے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے, لیکن ماشاء اللہ کافی کام ہو رہا ہے پاکستان انڈسٹری میں. اس سے تقریباً 2-3 سال سے کافی موویز آ رہی ہیں, اور سیریز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, اینیمیٹڈ سیریز کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے پاکستان میں. صحیح. تو حارث, آپ بتائیے ہمیں کہ فلم میں ہم نے ابھی ٹیزر دیکھا, بڑا ہی اچھا تھا, تو کیا ہونے والا ہے؟ اور ہسٹری کی اگر بات کریں تو عمر و عیار جو کیریکٹر تھا اس کی ہسٹری آپ نے پوری بیان کی ہے, اور پرانے دور سے آج کے دور میں کس طرح کنیکشن آپ اس میں شو کیا ہے آپ نے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ سمجھے کہ دس از اے فکشن. فکشن جو ہے وہ ریالٹی نہیں ہوتی. تو عمر عیار یا امر عیار جو کریکٹر تھا وہ کبھی ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. میجک اس طریقے سے کبھی ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا.
تو ہم نے اس کیریکٹر کو اس وجہ سے لیا کیونکہ 80s 90s میں اور پھر اینک والا چل، تو ابھی کیریکٹر دھندلا ضرور ہوا ہے مگر لوگ اسے بھولے نہیں ہیں، اور پھر اس میں شیپ شفٹنگ مطلب کہ ہی کین ڈو ایوری تھنگ، تو یہ بہت ہی ایکسائٹنگ کیریکٹر ہے. دس از دا ریزن کہ ہم نے یہ کیریکٹر لیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب یہ اسکرین پر آئے گا، اور ٹیزر میں آپ نے دیکھا وہ بھی بڑا ایکسائٹیڈ قسم کا ایک ٹیزر ہم نے بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری مووی میں بہت ہی ایکسائٹمنٹ آپ کو دکھے گی. سیکنڈلی دیکھیں، ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم ایسٹرن ویلیوز کو دوبارہ ریوائیو کریں. آپ کے پاس بہترین فکشن ہے یہاں پہ جو ایکسپلور ہی نہیں ہوا ابھی تک. اس کے بعد دیکھیں کانٹینٹ نیڈ ٹو بی میننگ فل. بچوں کے پاس اس وقت موبائل میں بچے لگے رہتے ہیں صبح شام، ان کے پاس ہمارے پاس کانٹینٹ دکھانے کے لیے ہے ہی نہیں بچوں کو. اٹس آلموسٹ امپاسبل کہ آپ بچوں کو موبائل سے دور کر دیں. اگر نہیں کر سکتے سو یو مسٹ ہیو کانٹینٹ. دوسرا، الیکٹرانک میڈیا پر بھی بچوں کی کتنی سلاٹس ہیں. پاکستان میں بچوں کے جانرا میں کوئی کانٹینٹ پروڈیوس ہو ہی نہیں رہا. اینڈ آر ڈریم از کہ ہم بچوں کے جانرا میں ہی کام کریں. اگر چھوٹے بچوں کے ہم کارٹونس بھی دیکھ لیں تو وہ بھی نہیں یہاں پہ بنتے، یا تو انڈیا کے کارٹونس ہوتے ہیں یا پھر آپ باہر کے. یہاں جتنے بھی آپ کارٹونس رائمز اگر دیکھ لیے 99% تو وہ جاپانیز ہیں، کورین ہیں، انڈین ہیں، ان کو ڈب کیا جاتا ہے اور پھر وہ دکھایا جاتے ہیں. جی جی. جو پیور کریٹیوٹی ہے یہیں پہ اسکرپٹ لکھنا. انجینیوٹی پروڈکشنز، دیکھیں اسکرپٹ بھی ہم نے خود لکھی ہے، ان ہاؤس اسکرپٹ ہے. میں آپ کو اسکرپٹ کا بتاؤں بہت انٹرسٹنگ، کوئی تقریباً 2 درجن کی 18 سے 20 پلاٹس ہم نے اس کو ریوائز کیا، ہم نے منگوائے. ہم نے شروع کے کچھ منٹس لکھے، اس کو ریوائز کیا، تو پھر کئی 3 سے 4-5 مہینے کے بعد ہم نے پلاٹ فائنل کیا اور اسکرپٹ لکھنا شروع کری. اور میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ اس اسکرپٹ کو جو لکھ رہے ہیں وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا، صحیح. لٹریچر ڈپارٹمنٹ کے، انگلش لٹریچر ڈپارٹمنٹ کے جنہوں نے ڈرامہ پڑھا ہوا ہے اور اسکرپٹ رائٹنگ پڑھی ہوئی ہے، تو انہوں نے بہت ہی ایکسائٹنگ چیز ہمیں دی. یعنی کافی محنت اور کافی کام ہوا ہے اس پہ، اور یقیناً جب آئے گی تو ہم ضرور اس کو دیکھیں گے. اچھا، اس کی جو ڈبنگ کی اگر بات کروں، وائس اوور، تو وہ کس طرح سے ہوئی ہے؟ وہ بھی آپ نے ینگ ٹیلنٹ اٹھایا یا پھر جو ہمارے آرٹسٹ ہیں یا ایکٹرز ہیں وہ اس کی وائس اوور کر رہے ہیں؟ Definitely you will see the famous name in the movie, but we will reveal inshallah later. اس میں ہوتا ہی ہے کہ اس کی لیئرز ہوتی ہیں کہ آپ اینیمیشن کر رہے ہیں، پھر ایک رف وائس اوور کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ یہ ویژول ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں، پھر اس پہ چیز اینیمیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر فائنل ٹیک ہوتی ہے. تو یہ ریویل کریں گے. اچھا، ابھی آپ نام نہیں بتانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہیں کچھ بڑے بڑے نام جو بالکل. اچھا، ذرا اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اسٹوری بورڈ ایک ریل بناتے ہیں، ویژول ریل بناتے ہیں، جس میں ساؤنڈ، وائس اوور اور میوزک انکارپوریٹ کرتے ہیں اس ویژول بورڈ کی ریل میں. وہ پھر ہم اینیمیٹرس کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس پہ اینیمیٹ کر سکیں. تو اس کی ADR، اس کی ڈبنگ جو ہے وہ آگے کا پروسیس ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم یعنی ابھی وہ ان پروسیس ہے. بالکل ٹھیک، صحیح. اور کیریکٹر کی پھر وہی بات کروں گی کہ آپ نے یہ بہت سارے ہم جادوئی اور اس طرح کے کیریکٹرز ہیں جو ہم سنتے آئے ہیں، تو اس کا سلیکشن نے کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، اگر آپ جتنی بھی موویز اس جانرا کی دیکھ لیں تو دیر از ناٹ مچ ڈفرینس بٹوین واٹ عمرو عیار از ڈوئنگ اور جو اس سے سملر کریکٹرز کر رہے ہیں. ون آف دا ریزن مطلب کہ بہت سے کریکٹرز ہو سکتے تھے یا ہم کریٹ بھی کر سکتے تھے. مارول نے بہت سے کریکٹر کریٹ کیے، ٹھیک ہے، سپر مین ہے، بیٹ مین ہے، سب ہم کریٹ کر سکتے تھے. بٹ دا ریزن از کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے یہ داستان ہے، داستانی طلسم ہوش ربا. شمس الرحمان فاروقی صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے داستان گوئی میں. پھر حسن عسکری صاحب کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے ادیب رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کانٹینٹ کو ریوائیو کیا جائے. تو یہ کانٹینٹ کو اس کانٹینٹ کے ریوائیول کے لیے ہم نے عمرو عیار جو ہے وہ، اور ایک اور ریزن یہ بھی تھا کہ فار ایگزامپل اگر میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے یہ مووی دیکھتا ہوں
اور ان کے دادا بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو ان کے دادا نے بھی عمر و عیار پڑھی ہے, وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں. اور مجھے کامنٹس میں آ رہے ہیں ہر جگہ سے, یعنی میرے والد کے جو فرینڈز ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار ہم نے بھی عمر و عیار پڑھا تھا اینڈ وی آر ویری ایکسائٹیڈ. تو میں نے بھی عمر و عیار پڑھا ہوا ہے, میں نے اینک والا جن دیکھا ہوا ہے. سو یعنی پرانی جنریشن تو اس کو جانتی ہے, اسے فیملیئر ہے. جو آج کل کے ہیں وہ بھی دیکھیں گے تو ایک بانڈنگ ہوگی جب میں اور میرے والد اور میرے بچے ہم سب ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے تو ایک بانڈنگ بھی ہو سکتی ہے اس سے, اور یقیناً ہوگی. تو اس وجہ سے کانٹینٹ کا ریوائول ہے, سوسائٹی کی بانڈنگ ہے, ملٹیپل فیکٹرز تھے کہ جس کی وجہ سے ہم نے وہی کریکٹر چوز کیا کہ جو ہماری سوسائٹی میں تھا. تھوڑا دھندلا ہو گیا تھا بٹ سوسائٹی میں تھا, اور اس کو پڑھا, اس کو دیکھا. صحیح. تو یہ کب تک آنے والی ہے مووی, کب تک ہم اس کو دیکھ سکیں گے؟ اس کا ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہے 2023 میں. اچھا, جس طرح ٹیزر کے اینڈ میں مینشن بھی ہوا ہے. جی. تو کوشش یہی ہے کہ ہم اس کو 23 میں ریلیز کر دیں, مڈ آف 23 یا اس سے پہلے. تو کوشش ہے, باقی آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. کتنا کام ہو چکا ہے؟ تقریباً 25% ہم اس کے اوپر کام کر چکے ہیں. صحیح. باقی پھر آپ کو پتہ ہے موویز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, مارکیٹنگ ہوتی ہے, اور دوسرے اسپیکٹس ہوتے ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے ہم جب ایک عام مووی کا ہم دیکھیں تو اس میں اتنا ٹائم یوزلی نہیں لگتا, لیکن جو اینیمیٹڈ موویز ہوتی ہیں وہ بڑی ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے جب اسٹوری وہ سلیکٹ کی تو کتنے منتھس آپ کو لگ گئے, تو اتنی ٹائم کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں میں ٹیکسٹ کے پورشن کو آپ کو کور کرتے ہوئے بتاتا ہوں. میں بہت کرٹیکلی نہیں دیکھ رہا چیزوں کو, مگر انفارچونیٹلی اوریجنل کانٹینٹ کو ڈیولپ کرنے میں یو نیڈ ٹائم. دیکھیں 2 آپشن تھے ہمارے پاس کہ ہم کوئی کانٹینٹ آلریڈی جو اینیمیٹڈ موویز بن رہی ہیں, جو آلریڈی کانٹینٹ ہے, ہم دیکھتے اور اس میں اس کو اینیمیٹ کرتے اور اسٹوری لائن کو تھوڑا سا ہم آگے پیچھے کرتے اور ہم ایک اینیمیٹڈ مووی بنا لیتے. 3 سے 4 ایسپیکٹس, بیکاز آئی مائی سیلف از اے PhD اسکالر, تو میں پچھلے 5 سال سے یونیورسٹیز میں بھی پڑھا رہا ہوں ملٹیپل ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ آپ کو سوشل پرابلمس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کہ جو ہالی ووڈ بہت اچھے طریقے سے کر دیتا ہے ایز پر دیئر سوسائٹی, جو ان کی نیڈز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل سوسائٹی کے جو انٹیگریٹ کرنا ہے, سوشل انٹیگریشن جو ہے وہ موبائلس کی وجہ سے, ملٹیپل چیزوں کی وجہ سے, تو ملٹیپل سوشل پرابلمز ہوتے ہیں کہ جن کو آپ نے کانٹینٹ میں ایڈریس کرنا ہوتا ہے. آپ نے بچوں کے جانرا کو مد نظر رکھتے ہوئے رائمز بنانی ہے. یہ تمام چیزیں یو آر ناٹ جسٹ انٹرٹیننگ یور جنریشن, یو نیڈ ٹو گیو دیم اے لیسن. آپ نے ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے ایبسلیوٹلی. تو اس قسم کے کانٹینٹ کے لیے یو نیڈ ٹائم. آپ کو ایک وقت چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسٹ بناتے ہیں, ایک مرتبہ بہت میننگ فل کانٹینٹ ریڈی ہو جائے, اس کو مائنڈ فل بھی بنانا ہے. ایک بہت ہی میننگ فل کانٹینٹ اگر بہت ہی ڈریگ ہو جائے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھے گا اس کو. صحیح. اور اس کی اگر ہم اینیمیٹڈ موویز کی بات کریں تو کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. کیوں پاکستان میں اتنا کم کام ہوتا ہے, یا محنت بہت لگتی ہے, اسکلز زیادہ چاہیے؟ اس میں بجٹ تو اس میں جیسے آپ کو وسیم نے بتایا کہ ایز کمپیئر ٹو کاسٹیوم شوٹ اس میں کافی بجٹ لگتا ہے. اور کہا انہوں نے کہ ہالی ووڈ میں دیکھیں تو 300-400 لوگ جو ہیں وہ ایک ٹیم کام کر رہی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں $19.3 بلین کی مارکیٹ ہے, اور پاکستان میں اگر 3D کا کام آتا ہے, گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ابھی بہت اچھا انیشیٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ ایک تھیم پارک, اینیمیٹڈ تھیم پارک کی بھی انہوں نے بات کری. تو پاکستان میں 3D انڈسٹری کا ریوائول, بہت اچھا فائنینشیل فیوچر ہے یہاں پہ. تو دس از دا ریزن کہ اتنی بڑی ٹیم, اتنا بڑا بجٹ, یہ تمام چیزیں, تو یہاں پہ کوئی اتنا انیشیٹو نہیں لیتا, اور اسی وجہ سے یہ موویز بہت ٹائم کنزیومنگ. فار ایگزامپل اگر ہم اپنی ٹیم کو ملٹی پلائی بائی 3 کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ٹائم لائن کم ہو جائے, بٹ وی نیڈ اے ہیوج بجٹ. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یو ڈونٹ ہیو دیٹ مچ اسکرینز ان پاکستان. کتنی اسکرینس تھیں پہلے, بہت تھیں, اب اتنی اسکرینس نہیں رہی ہیں.
کو سینما کا کلچر نہیں ہے, نیٹ فلکس کے بڑے پرابلمس ہیں. آپ تو گورنمنٹ نیڈ ٹو ریوائز آل دیز تھنگس کہ پاکستان کا کانٹینٹ نیٹ فلکس پہ اگر نہیں چل رہا اس کے کیا ریزنز ہیں, پاکستان میں اسکرینس کتنی ہیں, پاکستان میں اگر کوئی فار ایگزامپل ہم کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ ہمیں ملٹیپل اسٹیپس پہ سپورٹ کرتی ہے جہاں جہاں ہمیں ہرڈلز ہوتی ہیں, تو پاکستان کی مووی پوری دنیا میں دکھے گی, پاکستان کا امیج اچھا ہوگا. ایگزیکٹلی, بالکل. بہت شکریہ حارث بشارت آپ کا اور وسیم آپ دونوں کا, آپ تشریف لائے, اور ہم بڑے ہی ایکسائٹیڈ ہیں کہ جب مووی آئے ضرور اس کو دیکھیں گے, اور دعا گو بھی ہیں کہ اس طرح سے ہی آپ کو جب وہ آئے تو آپ کو کامیابی ملے جتنی محنت سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مزید بات کریں گے لیکن ابھی لیں گے ایک بریک کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے, تو کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی 10. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 10, میں ہوں زہرا رضا, اور چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب. بات کریں گے آپ کی صحت, آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے, اور آج جو ہم نے جو موضوع چنا ہے وہ ہے جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ. آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جنک فوڈ کا استعمال ہے یہ ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. بچے تو اس کے شوقین ہوتے ہی ہیں, لیکن آج کل بڑوں میں بھی یہ ہے, جتنے ایڈلٹس ہیں وہ بھی بہت شوق سے جنک فوڈ کھاتے ہیں, اور اس کے بہت سارے ریزنز ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ ہماری ہیلتھ کو مطلب اس کے منفی اثرات ہماری ہیلتھ پر کیا ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں اریج ہارون نے, جو کہ نیوٹریشنسٹ ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اریج, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک. اریج, یہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے جنک فوڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اب ایکسیس بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ ڈلیوریز ہم دیکھتے ہیں پہلے اس طرح نہیں ہوتی تھی, اب گھر میں بیٹھ کے ہر کوئی جنک فوڈ ڈلیور کر رہا ہوتا ہے, یا پھر جو اس کے کلرز ہیں, پیکیجنگ ہے, جو چیزیں کا استعمال ہوتا ہے, فلیورز جو ایڈ کیے جاتے ہیں. جنک فوڈ ایکچولی جو ہے نا, جنک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ انہیلدی ہے, ٹھیک ہے. جنک کا مطلب بیسیکلی وہ ہوتا ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. تو جنک فوڈ وہ فوڈ ہو گیا جس کی نیوٹریشنل ویلیو بہت کم ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے, بٹ ہم پھر بھی کھاتے ہیں. اور اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ واقعی میں فلیورز اس کے بہت انہینس کیے گئے ہوتے ہیں, اس میں زیادہ اسپائسز, آئلز اس طرح کے یوز کیے جاتے ہیں, فلیورز, ساسز. پھر یہ چیز ہے کہ ایکسیس بہت ایزی ہے, ایک تو آرڈر کرو جلدی آ جاتا ہے, جلدی آ جاتا ہے, کوکنگ ٹائم آپ کو سیو کر لیتے ہو. پھر اس میں ورائٹی بہت ہے, آپشنز بہت سارے ہوتے ہیں, تو اسپیشلی بچوں کے لیے تو یہ ایک اٹریکشن ہے نا کہ آپ آج یہ کھا لیا, کل یہ کھا لیا, اور پھر ایزی آ جائے گا. پھر اماؤں کے لیے بھی بڑی وہ ہے کہ اچھا چلو بنائے گا کون, سوچے کون کہ بنانا کیا ہے, پھر وہ بنائیں گے تو اس میں فلیورز ویسے نہیں ہوں گے تو بچے ضائع کریں گے, ویسٹ نہیں. وہ چیزیں کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پھر ٹرینڈ چل گیا. اب ہوم ڈلیوریز کا ٹرینڈ اتنا زیادہ ہے کہ ذرا سا کال کرا, یا بلکہ اب تو کال بھی نہیں کرنی پڑتی, وہ آپ اپلیکیشن میں سب کچھ ڈالتے ہو, فوراً سے کھانا آ جاتا ہے. تو جنک فوڈ اس لیے بہت زیادہ آج کل ٹرینڈ میں آ گیا ہوا ہے. اچھا, جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ کی اگر بات کریں تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھو, فاسٹ فوڈ اینڈ جنک فوڈ نام سے, جنک کا مطلب ہو گیا جو ہمیں ضرورت نہیں ہے, فاسٹ فوڈ جو کوئکلی بن جائے. ہم فاسٹ فوڈ کو جنک میں بھی بنا سکتے ہیں, اور فاسٹ فوڈ ہم ہیلدی وے سے بھی بنا سکتے ہیں. جیسے اگر آپ گھر پہ بنانے کوئی ایزی ٹو کوئک ریسیپیز ہوں کہ چکن اسٹرپس فرائی کر لیا آپ نے, یا آپ جیسے سویٹ پوٹیٹو کے فرائز بنا لیں, تو وہ ہیلدی آپشنز ہو جائے گا جو کوئک ریسیپیز میں آ جائے گا. یا اگر آپ ویجیٹیبلس بھی سوتے کر کے رکھتے ہیں تو وہ فاسٹ میں آ جائے گی. فاسٹ کا مطلب ہے جو کوئکلی مل جائے. ٹرینڈ بیسیکلی اسٹارٹ ہوا تھا کہ فاسٹ فوڈ کا تھا, جو چینز بنی تھی کہ برگرز ہیں, پیزاز ہیں, وہ لیکن کیونکہ اتنے انہیلدی آہستہ آہستہ ہوتے جا رہے ہیں, اس میں اتنے ہم جو ہیں انہیلدی فیٹس یوز کرتے ہیں, اسپائسز یوز کرتے ہیں, پریزرویٹیوز بہت یوز کرتے ہیں, تو اب موسٹلی جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ ایک جیسی چیز, ایک جیسے ہو گئے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور جو جنک فوڈ کی اگر پریپریشن دیکھیں تو اس میں زیادہ تر کلرز, پروسیس فوڈ obviously ہوتا ہے, وہ ایڈیٹیوز, پریزرویٹیوز بہت زیادہ اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں. تو اس سے ایک تو بچوں میں مین پرابلم ہے اوبیسٹی, موٹاپا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کون سی بیماریاں ہیں جو ہو سکتی ہیں؟ بیسیکلی اگر آپ جنک فوڈ کو کریں نا کہ اس کے کیا کیا ہیلتھ افیکٹس کیا آتے ہیں, تو ایک تو بالکل فوراً سے افیکٹس آ جاتے ہیں. فوراً سے کیا افیکٹس ہوئے کہ آپ نے کھایا, اس نے انسولین اسپائک دی, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر بھوک لگ گئی, کیونکہ اس کے اندر فائبر کنٹینٹ نہیں ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے, کیونکہ سالٹ ہے, ساسز ایکسٹرا یوز کی جاتی ہے, پیاس بہت لگتی ہے. تو آپ نے یہ 3-4 تو فوراً والے جو ہوتے ہیں نا, پھر لانگ ٹرم سائڈ افیکٹس جیسے ویٹ گین اسٹارٹ ہو جاتا ہے.
اس کے علاوہ ایپیٹائٹ آپ کی خراب ہو جاتی ہے. تھرڈلی بہت لانگ ٹرم ڈائبیٹک, ہائپرٹینسو, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز, یہ اس کے لانگ ٹرم افیکٹس آ جاتے ہیں. تو بالکل اگر آپ اسی وقت اسٹاپ کر دیں جہاں پہ آپ نے پہلا ہی سائیڈ افیکٹ دیکھا ہے تو وہ لانگ ٹرم والے افیکٹس نہیں آئیں گے, آپ لانگ ٹرم افیکٹ سے بچ جائیں گے. لیکن وہ اب وہی بات ہے نا کہ فلیور اتنا مزے کا ہوتا ہے, ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوتا ہے, جو گھر میں کھانا ہوتا ہے وہ پھر آپ اٹریکٹ نہیں کرتا. تو بچے جو آپ ماؤں کا بھی تھوڑا سا اس میں قصور ہے, کیونکہ آپ شروع سے اگر بچوں کو باہر کا دیں گے اور پھر آگے ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ گھر کی دال روٹی یا چاول یا سبزی کھانا شروع کر دیں تو نہیں ہوگا. یعنی بچہ جب چھوٹا ہو, جب اس کی ٹیسٹ بڈز ڈیولپ ہو رہے ہیں, اس وقت آپ کو توجہ دینے کی ضرورت. پرابلم آتی ہے کہ ہم لوگ جو جنک فوڈ, بالکل یہ نہیں کہ آپ نے ہر چیز سے منع نہیں ہونا, آپ نے کھانا سب کچھ ہے نا, تو جنک فوڈ کھانا چاہیے, بٹ اس کے ساتھ اگر آپ فروٹس, ویجیٹیبلس, ڈیری پروڈکٹس ہیلدی وے میں آپ اگر اپنی ڈائٹ میں ایڈ آن کر لیں گے نا تو بیلنس ایک رہے گا, وچ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری تھنگ. ہماری ہر چیز میں بیلنس ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ ڈیری پروڈکٹ لے رہے ہیں, آپ فروٹس لے رہے ہیں اور ویک میں 1 یا 2 دفعہ جنک فوڈ لے لیا تو وہ ہارمفل نہیں ہوگا. لیکن ہارمفل کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ صرف جنک ہی کھا رہے ہوتے ہیں اور بچے فروٹس نہیں کھاتے. وہی بات ہے, ٹیسٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. تو ہماری انہیلدی ایٹنگ ہیبٹس بچپن سے مائیں یا بچے خود سے یا کوئی بڑا بزرگ بھی ہوتا ہے نا, جیسے مائیں اگر فورس فیڈ کر رہی ہوں گی تو منع کر دیں گے تو یہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اچھا عریج, آپ نے بتایا کہ جو جنک فوڈ ہوتا ہے اس کی اگر نیوٹریشنل ویلیو دیکھی تو وہ بالکل زیرو ہوتی ہے. لیکن جیسے ہم برگرز منگوا رہے ہیں یا پیزاز منگا رہے ہیں, جیسے چیز ہے اس میں یا چکن ہے, تو پروٹین وغیرہ کا نہیں کچھ تو کنٹینٹ آپ اگر دیکھو نا اتنی کم ہے وہ, اور دوسرا ہم اتنا اس کو کوکنگ کرتے ہوئے جب ہم میٹ کو یا ویجیٹیبلس کو اوور کوک کرتے ہیں تو ان کی پروٹین کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ اسٹرکچر چینج کر لیتی ہے. پھر کیونکہ اس میں آئل جو ری یوز ہوا جاتا ہے وہ ٹاکسک ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ ایک آئل سرٹن اسموک پوائنٹ تک آپ یوز کرتے ہو, اس کے بعد اس کو ری یوز نہیں کرنا چاہیے. تو وہ ری یوز اتنا ہوا ہوتا ہے کہ اس ٹاکسنز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت بھی نیوٹریشنل ویلیو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور کیونکہ چیز ہم جو جتنے بھی جنک فوڈ ہے اس میں چیز لو فیٹ چیز تو کوئی نہیں یوز کر رہا ہوگا, فل فیٹ چیز ہوتی ہے. تو فل فیٹ چیز اور لانگ ٹرم بار بار ڈیلی کھانا از لائک کولیسٹرول آپ کا وہ بڑھاتی ہے. بالکل. اچھا اگر میں بات کروں گی کہ ہیلدی ڈائٹ کی, خاص طور پہ بچوں کے لیے مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کیا بنائیں گھر میں کیا نہ بنائیں, تو کیا سجیسٹ کریں گی ماؤں کو کہ کیا چیزیں بچوں کو دینی چاہیے؟ دیکھو پہلے تو ایک بریک فاسٹ کی ہیبٹ ہونی چاہیے. صبح ناشتہ کریں جو کہ بالکل بیسک ناشتہ ہوتا ہے کہ ایگز ہونے چاہیے, سیریل ہونا چاہیے, کوئی دودھ دہی کی چیز ہونی چاہیے اس کے اندر. تو یہ آپ ناشتے کی ہیبٹ ڈیولپ کریں. دوسرا ویجیٹیبلس کی ہیبٹ, ٹیسٹ ڈیولپمنٹ آف ویجیٹیبلس بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بالکل بچے سبزیاں نہیں کھاتے, اور اگر سبزی کھائیں گے تو وہ صرف آلو کھائیں گے سبزی کے فارم میں, باقی کوئی سبزی نہیں کھائیں گے. تو سبزیاں کھانا بہت ضروری ہے, فروٹس کھانا بہت ضروری ہے. آپ اس کو اس طریقے سے اچھا بنا سکتے ہیں, جیسے آج کل اسٹرابیریز آئی ہوئی ہیں تو آپ اسموتھیز بنا دو, شیکس بنا دو بچوں کو, تاکہ فروٹ بھی چلا جائے گا, ڈیری بھی چلا جائے گا. دین اگر آپ کو جنک فوڈ میں جیسے کھانا ہے, چکن دینا ہے یا کوئی میٹ کسی اور فارم میں دینا ہے, تو آپ اس کو اپنے گھر میں بالکل کلیئر صاف آئل میں ایک دفعہ اگر فرائی بھی کرنا چاہ رہے ہو تو وہ چکن اسٹرپس بن سکتی ہیں, نگیٹس بن سکتے ہیں. آپ اس کو کلرفل اس طرح کر سکتے ہو, یو کین ایڈ ویجیٹیبلس, اور بریڈ کے اوپر جیسے کوئی سینڈوچ بنایا اس پہ آپ نے کیوکمبر کی آئیز بنا دی, وہ کر دیا تاکہ اٹریکٹ ہو جائے, تاکہ کلر بچوں کو ویسے فلیورز اچھے رکھیں. گھر میں سبزیاں اگر کھانے میں نہیں بھی پسند تو اس کے ساتھ بھی ہم چکن یا گوشت میش کر کے ایڈ لائک آپ ساری ویجیٹیبلس کو میش کر کے چکن کے ساتھ, چیز کے ساتھ, میٹ بال, وہ جیسے ہم لوگ میٹ بالس بناتے ہیں اس طرح کہ آپ ویجیٹیبل کے وہ بنا لیں, کٹلیٹس بنا لیں, بالس بنا لیں, کوئی وہ فرائی کر کے دے دیں بچوں کو. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا یہ تو جنک فوڈ کی ہم نے بات کی. جنک فوڈ میں ایک اور بڑی چیز ہم لوگ جو جب بھی کچھ آرڈر کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو کولا ڈرنکس ہیں, جو فزی ڈرنکس ہیں, وہ تو ہمیں ملتی ہیں, تو وہ بھی کتنی ہارمفل ہیں بچوں کی صحت کے لیے, اور وہ بچے اس کو دیکھ کر, اس کی باٹل کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتے ہیں. جنہوں نے نہیں بھی پی کبھی, میرا چھوٹا ایک بھانجا ہے, وہ اس کو ہم نے کبھی نہیں دی, لیکن وہ باٹل دیکھتا ہے اور وہ ایسے روتا ہے کہ بس یہ مجھے دے دو. پیکیجنگ ایسی ہوتی ہے, پیکیجنگ ایسی ہوتی ہے, اس کے کلرز ایسے کہ ہم سب پی رہے ہوتے ہیں نا بڑے, تو وہ ان کو ایک وہ کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے کہ ہم کیوں نہیں پی رہے یہ چیز. فلیور کی بات ہے نا, اس کے اندر حالانکہ اتنی چینی ہوتی ہے کہ اگر نارملی اگر وہ پانی میں گھل کے آپ کو چینی پلائی جائے تو آپ نہیں پی سکتے, بٹ بیکاز آف کیمیکلز وہ آپ کو فیل نہیں ہوتی. تو وہ ہمیں ایک بوسٹ بھی ملتا ہے چینی سے, کیونکہ ہم جب بھی شوگر یا کوئی میٹھا کھاتے ہیں تو ہماری ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے, تو وی فیل گڈ اباؤٹ اٹ. تو اس وجہ سے بھی وہ ایڈکٹیو ہوتی ہیں. لیکن سافٹ ڈرنکس کیا کرتے ہیں کہ آپ کی بون سے کیلشیم نکالنا شروع کر دیتے ہیں, وچ از ویری ہارمفل. آپ کے تیتھ بچوں کے اگر ڈیلی بیسس پہ لے رہے ہیں دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں زیادہ ہارمفل ہیں. کبھی وہی بات ہے, اوکیجنلی اٹس آل رائٹ, لیکن ڈیلی اگر آپ ہیبٹ بنا لیں گے تو اٹس ویری ہارمفل. اچھا اگر میں پوچھوں کہ منتھ میں آپ کتنی دفعہ جنک فوڈ دے
دے سکتے ہیں بچوں کو؟ تو وہی ویک میں ایک دفعہ یا 15 دن؟ بالکل ویک میں ایک دفعہ آپ کر دیں. ان کی ٹریٹ میل ہونی چاہیے. وہ اگر ٹریٹ میل ہوگی نا تو ان کو پتہ ہوگا کہ اچھا ہمیں پورا ویک اچھا ہیلدی کھانا, گھر کا کھانا کھا رہا ہوں, ہفتے بعد ایک چیز ملے گی. اور اگر کسی نے باہر سے بھی آرڈر کرنا ہے تو دیر آر آلویز ہیلدی آپشنز جن کو آپ جا کے مطلب آرڈر کر سکتے ہیں. تو آپ ہیلدی آپشن کی طرف جائیں تاکہ بچے کو اگر لگے کہ مجھے باہر سے کھانا ہے اور میں نے آرڈر ہی کر کے کھانا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ اچھا یہ میں کھا سکتا ہوں. اور آج کل تو ہم دیکھیں بہت ساری ہیلدی آپشنز بھی آ گئے ہیں, گھر کے کھانے بھی ملتے ہیں, اچھی اچھی دالیں اور ویجیٹیبلز یہ بھی ملنے لگی ہیں. آپ کو ملٹی گرین بریڈس کے اندر آپشنز ملتے ہیں, براؤن بریڈس کے اندر آپشنز ملتے ہیں, آپ کو ریپس اچھے مل جاتے ہیں. ہیلدی آپشنز ہیں, لیکن بات وہ ہے کہ سلیکشن آف مینیو از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کیا چوز کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا عریج, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, پروگرام میں تشریف لائیں اور بہت ہی مفید معلومات بھی فراہم کی. یقیناً آپ لوگوں کے لیے بند ہوگی, اور بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی ہیلدی رکھیں, ہیلدی فوڈ کھائیں اور خود بھی کھائیں, بچوں کو بھی کھلائیں. اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں بسیم افتخار, وہ ان سے جان لیتے ہیں کہ آج کراچی میں سبزیوں اور پھلوں کے ریٹس کیا چل رہے ہیں. جی بسیم بتائیے گا. جی بالکل, سبزیوں میں اس وقت ٹنڈے جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیسی ٹنڈے کی اس وقت فصل موجود نہیں ہے. تاہم دیگر سبزیوں میں کریلے اور بھنڈی کی قیمتیں تاحال جو ہے وہ کم نہیں ہو پائی ہیں. 400 روپے سے زائد پہ یہ دونوں سبزیاں فروخت ہو رہی ہیں, اور اس دونوں سبزیوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو جو ہے وہ مسلسل آگاہ کیا ہے. تاہم اگر ہم دیگر سبزیوں کی بات کریں تو دیگر سبزیوں میں جو سرکاری ریٹیل جو پرائس ہیں اور جو علاقائی جو قیمتیں ہیں اس میں تقریباً 22 روپے سے لے کے 57 روپے تک کا فرق ہے. بالخصوص سیم پھلی جو ہے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں سیم پھلی تقریباً 120 روپے فی کلو تک ریٹیل کی سطح پر جو ہے فروخت کی جا رہی ہے. تاہم جو سرکاری قیمتیں ہیں وہ تقریباً 63 روپے ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ میتھی جو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100 روپے تک فروخت ہو رہی ہے علاقائی بازاروں میں, جبکہ اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 48 روپے ہے. 52 روپے کا فرق ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پالک کی بات کریں تو پالک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 22 روپے اضافے سے 50 روپے تک جو ہے فروخت کی جا رہی ہے. مولی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 27 روپے اضافے سے تقریباً 60 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے جو شلجم ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 80 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ اس کی سرکاری قیمتیں جو ہیں وہ 43 روپے ہے. لیمو شہر کے مختلف علاقوں میں 200 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ اس کی سرکاری قیمت تقریباً 103 روپے. ساتھ اگر ہم بات کریں کھیرے کی تو کھیرا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 80 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ اس کی سرکاری قیمت 53 روپے. پیاز جو کہ ہم روزمرہ کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اس کی سرکاری جو ریٹیل قیمت ہے وہ 27 روپے ہے. تاہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 40 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اروی جو ہم لوگ کھاتے ہیں, اروی کے ساتھ ساتھ اروی جو ہے وہ اس کی جو سرکاری قیمت ہے وہ تقریباً ریٹیل کی سطح پر 63 روپے فی کلو ہے, لیکن 120 روپے فی کلو تک 57 روپے اضافے کے ساتھ جو ہے یہ فروخت کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہے اس وقت سبزیوں کی قیمتوں کی. سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بسیم آپ کا. بسیم افتخار ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سبزیوں پھلوں کے ریٹس کے حوالے سے. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے, ہمیں دیجیے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.